औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं IAS की टीचर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मैं आज जमात चहारों को उर्दू पढ़ाऊंगी। अब मैं आपको कुछ हदायत दूंगी, आप इन पर लाजमी अमल करें। आप अपने पास एक रफ कॉपी और पेंसिल रखें ताकि दौरान लेक्चर आपके जहन में जो भी बात हो वो नोट कर लें। आप लेक्चर के दौरान कोई सवाल नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए आपको बाद में मौका दिया जाएगा और तमाम सवालात आप टाइप करके पूछेंगे, हैंड रेस नहीं करेंगे। और अपना नाम प्रॉपर ऐड करें, वरना आपको रिमूव कर दिया जाएगा। और अपना कैमरा भी बंद करें, वरना अगर आप कैमरा नहीं बंद करेंगे तो भी आपको रिमूव कर दिया जाएगा। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो टाइप करके बताएं। अब हम अपने आज के उन्वान की तरफ आते हैं, जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। तो हमारा आज का उन्वान है गर्मी। गर्मी उन्वान है। नज़म गर्मी जो है ये किसमें दी गई है? आपकी उर्दू की आफाक सन सीरीज नया एडिशन प्राइमरी तालीम उर्दू जमात चौथी जमात, ठीक है, इसकी किताब में से मैं आपको ये नज़म पढ़ाऊंगी। नज़म का नाम आपको मैं बता चुकी हूँ कि गर्मी है। अब जबकि हम ये नज़म गर्मी पढ़ रहे हैं तो मौसम भी गर्मी का ही चल रहा है, और जो कुछ भी हम इस नज़म में पढ़ेंगे वो सब हम अमली तौर पर भी देख रहे हैं जी। तो मैं आपके सामने नज़म की बुलंद खानी करूंगी। उसके लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 24 खोलें, और अगर आपके उसके अलावा आपके सामने स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, मैं आपके सामने इसकी बुलंद खानी करूंगी। गर्मी का है ज़माना, तुम धूप में न जाना, आता है यूं पसीना, दो भर हुआ है जीना। दोपहर को न निकलो, लू लग न जाए तुमको, बाहर जो घर से निकलो, पानी बहुत सा पी लो। गर्मी अगर हुई भी तो फिर लू नहीं लगेगी। आइसक्रीम खाओ, शरबत पियो, पिलाओ, ककड़ी भी आ रही है, मखलूक खा रही है। बागों में आम आए, सबने खुशी से खाए। देखो बहुत से लड़के, जी अब अगले सफा नंबर पे जाएंगे हम जी। देखो बहुत से लड़के छुट्टी के रोज तड़के नहरों पे जा रहे हैं, जाकर नहा रहे हैं, खीरे उड़ा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं। तुम भी चलो नहाने, मर जाएं गर्मी दाने। पेड़ों पे सब परिंदे बैठे हुए हैं चुपके, जो धूप गर्मियों की है जिस्म को जलाती। ये काम भी है आती, गल्ला भी है पकाती, देती है गर्चे जहमत, पर है खुदा की नेमत। अब आप दोबारा इसी अपने पहले सफ़े पर जाएं जी। अब मैं आपको साथ साथ समझाती भी जाऊंगी कि आपको इस नज़म में क्या क्या बताया गया है। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले बंद के बारे में हम बात करते हैं। पहले बंद की में लिखा हुआ है कि गर्मी का है ज़माना, तुम धूप में न जाना। ठीक है, इसका ये मतलब है कि और आता है यूं पसीना, दो भर हुआ है जीना। दो भर का मतलब है, दो भर का क्या मतलब है, यानी बहुत मुश्किल हुआ है जीना, ये कि ऐसे लगता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल में आ गई है। और उसके बाद है दोपहर को ना निकलो, लू लग ना जाए तुमको। लू का मतलब है जो गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म हवा चलती है ना, उसे हम लू कहते हैं। ठीक है, ये तो आपके मुश्किल अल्फाज थे, दोपहर और लू। तो ये आप इसकी मैं आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत मैं आपके सामने पेश करूंगी, और आप लोग इसको बहुत गौर से सुनिएगा। ये जो पहला बंद है, इसमें एक दफा मैं बंद आपको दोबारा पढ़ के सुना देती हूँ, उसके बाद मैं इसकी वजाहत करूंगी। गर्मी का है जमाना, तुम धूप में न जाना, आता है यूं पसीना, दोपहर हुआ है जीना।
दोपहर को ना निकलो, लू लग न जाए तुमको, बाहर जो घर से निकलो, पानी बहुत सा पी लो। जी, इस बंद में शायर बता रहे हैं आपको, मैंने पहले बताया कि जिस तरह आजकल गर्मी की मैं आपको नज़म पढ़ा रही हूँ, तो आजकल गर्मी ही का मौसम चल रहा है। तो शायर आपको बता रहे हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है तो बहुत ज़्यादा शदीद धूप होती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस धूप में बाहर ना निकलें। लेकिन जाहिर है कि कभी कभी इंसान को बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है इस तरह का कि उसकी मजबूरी होती है, तो उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या, और ऐसे में जो है वो घर से बाहर भी निकलता है, और इसमें इस मौसम में बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है, और ऐसे लगता है कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। और इस मौसम में जो है वो ख़ास तौर पर डॉक्टर्स भी मना करते हैं और हमारे बड़े भी मना कर रहे होते हैं कि गर्मियों की दोपहर में तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त लू चल रही होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। अगर किसी जरूरी काम और मजबूरी की वजह से बाहर निकलना भी पड़ता है, तो हमें बहुत सा पानी पी लेना चाहिए। उससे ये होगा कि जो बहुत ज्यादा पसीना आने की वजह से हमारा जो जिस्म का पानी जाया होगा वो भी नहीं, वो भी जो है वो पूरी हो जाएगी उसकी कमी, और उसकी वजह से अगर हमारे जिस्म पर जो है वो लू के जो असरात हैं वो भी कम से कम पड़ेंगे। ठीक है, एक मरतबा मैं आपको फिर समझा रही हूँ कि इस पहले बंद में ये बताया गया है कि जब गर्मी का ज़माना आता है तो उसमें उसमें हमें बहुत ज़्यादा शदीद धूप में नहीं जाना चाहिए, और ऐसा होता है कि इस गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और ऐसे लगता है कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, और हमारे लिए बहुत सारी जो है वो मसले मसाइल हो गए, क्योंकि हम किसी भी जगह पर जा रहे हैं तो हमें पसीने की वजह से हमारे कपड़े ख़राब हो रहे हैं, और इस तरह की मुश्किलात हमें पेश आ रही हैं। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि मज़ीद मुश्किलात से बचने के लिए, कि हमें अगर लू लग जाएगी तो हम बीमार हो जाएंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम गैर ज़रूरी धूप में बाहर ना निकलें, और अगर खुदा न खास्ता निकलना ही पड़े, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, तो उसके लिए हम बहुत सा पानी पी लें। ठीक है जी, उसके बाद हम अपने बंद नंबर 2 की तरफ आते हैं। ठीक है, अब मैं एक दफा फिर आपके सामने ये बंद आपको पढ़ के सुना देती हूँ, और उसके साथ ही मैं इसकी फिर वजाहत भी कर दूंगी। गर्मी अगर हुई भी तो हुई भी, फिर लू नहीं लगेगी, आइसक्रीम खाओ, शरबत पियो पिलाओ, ककड़ी भी आ रही है, मखलूक खा रही है। अब इसमें ककड़ी क्या है? ककड़ी एक सब्जी का नाम है, और ये सलाद के तौर पर खाई जाती है, इसे पका कर नहीं खाया जाता है, बल्कि इसे कच्चा ही सलाद के तौर पर खाया जाता है, और ये गर्मियों में होती है, और ये सेहत के लिए और बहुत अच्छी होती है, और गर्मी के साथ में ये कम भी करती है। अब मखलूक का जो जिक्र आया है यहाँ पर, मखलूक का मतलब है यहाँ पर तमाम इंसानों को लिया गया है, कि तमाम इंसान जो है वो ये खा रहे हैं, सारे अल्लाह ताला की तख्लीक करता इंसान जो है वो खा रहे हैं। बागों में आम आए, सबने खुशी से खाए, तो इसके बारे में तो आपको पता है कि बाग का भी आपको मतलब पता है, आम का भी पता है। अब मैं आपके सामने इसकी वजाहत करूँगी। जी, तो बंद नंबर 2 में शायर जो है, शायर का नाम क्या, हमारे अनायत अली खान जी। बंद नंबर 2 में अनायत अली खान कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी भी हो, जैसे कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो आप अगर ठंडी तासीर वाले शरबत, जैसे कि सत्तू का शरबत है, फालसे का शरबत है, तरबूज का शरबत है, या लीमू वगैरह का शरबत है, ये अगर हम पी लेंगे तो इनका जो असरात होते हैं, इनका असर होता है वो हमारे जिस्म पे ठंडा रहता है। तो इसकी वजह से हमें अगर गर्मी लगेगी भी, हम गर्मी में बाहर भी जाएंगे, तो गर्मी की वजह से जो हमारे जिस्म पे बुरे असरात डलते हैं, बुरे असरात पड़ते हैं, यानी कि जो हम बीमार वगैरह हो जाते हैं, तो वो नहीं हम पे पड़ेंगे। और उसके अलावा इसमें ये भी कहा जा रहा है कि गर्मी के मौसम में आइसक्रीम हमें बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है, और दिल चाहता है कि बहुत सी आइसक्रीम हो और वो हम खाएं। तो क्या है कि शायद भी इसमें कहते हैं कि अगर हम गर्मी में आइसक्रीम खाते हैं तो वो हमें मज़ेदार तो लगती है, और उसके अलावा इसके साथ साथ जब वो आइसक्रीम खाते हैं तो लगता है कि जैसे गर्मी का एहसास कुछ कम हो गया। और उसके अलावा जो है वो ककड़ी का जिक्र किया गया है। पहले मैंने आपको बताया कि ककड़ी जो है वो एक सब्जी है, इसे पका कर नहीं खाते जैसे हम दूसरी सब्जियों को खाते हैं ना, भिंडी को या बैंगन को, या इस तरह की जो दूसरी सब्जियां होती हैं उनको हम पका कर खाते हैं ना, ये भी एक सब्जी है ककड़ी, लेकिन इसे हम कच्ची खाते हैं,
اور یہ سلاد کے طور پر کھائی جاتی ہے، اور اس سے جو ہے یہ ہمارے معدے کے لیے گرمیوں میں بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس سے ہمارے معدے میں جو گرمی وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جناب اسی بند میں شاعر ایک بہت ہی آپ کے اور میرے اور تقریباً ہم سب کے پسندیدہ پھل کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، اور وہ پسندیدہ پھل ہمارا کون سا ہے؟ پھلوں کا بادشاہ یعنی کہ آم۔ تو اس میں ہمارے پسندیدہ پھل آم کے بارے میں ذکر ہو گیا کہ بہت زیادہ خوشی سے لوگ کھاتے ہیں اور سبھی لوگوں کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن بچوں آپ کو پتہ ہے آم بھی بہت زیادہ نہیں کھانے چاہیے اس سے کہ اس لیے کہ ہمیں اس سے گرمی دانے بھی نکلتے ہیں۔ بہرحال اس بند میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ اگر گرمی ہو تو ہمیں دور صورت میں نہیں لگے گی کہ ہم بہت سارے جو ٹھنڈی ٹھنڈی تاثیر والے شربت ہیں وہ پی لیں، اور اس کے علاوہ ہم ککڑی بھی کھائیں، اور آم بھی ہمیں ضرور کھانے چاہیے کیونکہ گرمی کا پھل ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں کھانے چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کی جو کثرت ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، کسی بھی چیز کا بہت زیادہ ہو جانا جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ جی اب ہم اگلے صفحے پر جائیں گے، اور اگلے صفحے کا میں آپ کو بند نمبر 3 پڑھ کر سناؤں گی اور سمجھاؤں گی۔ دیکھو بہت سے لڑکے چھٹی کے روز تڑکے نہروں پہ جا رہے ہیں، جا کر نہا رہے ہیں، کیڑے اڑا رہے ہیں، تربوز کھا رہے ہیں، تم بھی چلو نہانے، مر جائیں گرمی دانے۔ اب دیکھیں اس میں جو آپ کو دوسری لائن پہ تڑکے لفظ تڑکے نظر آ رہا ہے، جی یہ جو تڑکے ہے اس کا مطلب ہے کہ بالکل صبح سویرے سویرے، یعنی کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے اور بالکل سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ چھٹی کا کیونکہ روز ہوتا ہے، اور چھٹی کے روز عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم دیر سے جاگیں، لیکن کیونکہ گرمی ہوتی ہے اور وہ جو لڑکے ہوتے ہیں ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نہر پر جائیں، تو یہاں پر جو بھی لڑکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ چھٹی کے روز جلدی جلدی سے جاگ جاتے ہیں اور جلدی سے اپنا ناشتہ وغیرہ کر کے اور جو ہے نہر پہ چلے جاتے ہیں اور نہر پر جا کر نہاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جن علاقوں میں جیسے ہم کراچی کے لوگ تو سمندر وغیرہ پہ چلے جاتے ہیں، لیکن جن علاقوں میں سمندر نہیں ہوتا اور وہاں پر نہر قریب ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ نہر پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ نہر میں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور ہوتا بھی بہت زیادہ مقدار میں ہے، تو وہاں پر نہانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ گرمی جو ہے جب تک آپ پانی میں رہتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گرمی ہے ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ گرمی دانے کا جو یہاں پر ذکر ہے، یہاں پر دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے آخر میں کہ گرمی دانے۔ تو گرمی دانے کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے ہمارے جسم پہ دانے نکل آتے ہیں وہ گرمی کی وجہ سے اور پسینے کی وجہ سے نکل آتے ہیں، تو وہ کیونکہ صرف گرمی کے موسم میں نکلتے ہیں تو اس لیے انہیں گرمی دانے کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ گرمی دانوں کا ذکر ہے کہ اگر ہم نہر میں نہاتے ہیں تو وہ ہم ٹھنڈے پانی میں کیونکہ نہا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو گرمی دانے ہمارے جسم پہ گرمی کی وجہ سے نکلے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس موسم میں دو انہوں نے ایک پھل اور ایک سبزی کا ذکر کیا ہے، اور وہ پھل کون سا ہے؟ تربوز۔ جی تقریباً سب بچے بڑوں کو تربوز کھانا بہت پسند ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے گرمی میں پیدا بھی کیا ہے کہ اس کی تاثیر، اس کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اگر گرمی کی وجہ سے ہمارے جسم پہ کوئی برے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم میں کچھ گرمی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جب ہم تربوز کھاتے ہیں تو تربوز کا اثر کیونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور دوسری ایک سبزی کا بھی ذکر ہے، کھیرا، کھیرے کا بھی ذکر ہے۔ تو یہاں پر کھیرے اڑا رہے ہیں، یہاں پر کھیرے اڑا رہے ہیں سے مراد یہ نہیں کہ وہ کھیرے پکڑتے ہیں اور زور زور سے انہیں دور دور پھینکنا شروع کر دیتے اور اڑانا شروع کر دیتے، یہ محاورتاً یہاں پر آیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کھیرے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ یہ گرمیوں کی سبزی ہے اور اس کے اثر بھی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، تو اس وجہ سے لوگ کھیرے کھاتے ہیں تاکہ ان کے معدے میں جو گرمی ہو یا ان کے خون میں جو گرمی ہو تو وہ کم، اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہو سکے۔ اب جب ہمیں شاعر نے یہ بتا دیا ہے شروع کی لائن میں کہ بہت سارے جو لڑکے ہیں، جو بہت سارے لوگ ہیں، یہاں پہ لڑکے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ لڑکے مطلب جو تھوڑے سے بڑے بچے اور جو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی یہاں پر لڑکے کے نام سے مخاطب کیا گیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ وہ لوگ گئے ہیں اور وہ لوگ وہاں پر بہت زیادہ
لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ تربوز بھی کھا رہے ہیں، کھیرے بھی کھا رہے ہیں اور نہر پر جا کر نہا رہے ہیں اور گرمی جو ہے وہ انہیں کم ستا رہی ہے، اسی طرح سے آپ سب بھی چلو، ہم بھی چلتے ہیں اور نہر پر جا کر نہاتے ہیں تاکہ اس سے ہمارے بھی جو ہے وہ گرمی دانے مر جائیں۔ اچھا، اب ہم اپنے آخری بند کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے اپنا آخری بند پڑھ کر سناؤں گی۔ میں آپ کو اپنا آخری بند پڑھ کر سناؤں گی اور وہ ہے: پیڑوں پہ سب پرندے بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے، جو دھوپ گرمیوں کی ہے جسم کو جلاتی، یہ کام بھی ہے آتی، غلہ بھی ہے پکاتی، دیتی ہے گرچہ زحمت، پر ہے خدا کی نعمت۔ اس کو میں ایک دفعہ پھر پڑھ رہی ہوں کیونکہ اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جس کی ادائیگی آپ کو شاید مشکل لگے، اس لیے میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ پیڑوں پہ سب پرندے بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے، جو دھوپ گرمیوں کی ہے جسم کو جلاتی، یہ کام بھی ہے آتی، غلہ بھی ہے پکاتی، دیتی ہے گرچہ زحمت، پر خدا کی ہے نعمت۔ اب یہاں پر جو پیڑوں جو کہا گیا ہے، پیڑ کہتے ہیں پودوں کو، درختوں کو، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پرندے تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ جو چڑیا، طوطا، کوا وغیرہ ہوتے ہیں جن کے پر ہوتے ہیں، یہ سب پرندے ہیں۔ اچھا، اب غلہ کن کو کہتے ہیں؟ غلہ جو بھی اناج ہوتا ہے، جس طرح سے گندم وغیرہ ہے یا اور ہماری اس طرح سے چیزیں ہیں، ان سب کو ہم غلہ کہتے ہیں۔ اب زحمت کا مطلب ہے تکلیف، بہت زیادہ پریشانی، بہت زیادہ تکلیف۔ تو اور اس کے آخر میں آخری جو لفظ ہے اس کا نعمت کا مطلب ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی اچھی سی چیزیں عطا فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں۔ جیسے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھے اچھے سے پھل پیدا کیے ہیں، اچھے اچھے سے جو ہے سبزیاں پیدا کی ہیں۔ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے ماں باپ دیے ہیں جو ہماری تمام ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم سے جو ہے وہ اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے نعمت کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں۔ اچھا، اب بچوں دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شاعر کا نام کیا ہے؟ عنایت علی خان۔ آپ نے یہ نام جو ہے وہ نظم کا ضرور یاد رکھنا ہے، کیونکہ جب سوالات پوچھے جاتے ہیں یا کیے جاتے ہیں تو اس میں بعض اوقات جو ہے وہ شاعر کا نام بھی آتا ہے۔ اچھا، میں اس کی مزید آپ کو تھوڑی سی وضاحت دے دوں اس بند کی، کہ اس میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب چھٹی کا دن ہوتا ہے تو صبح سویرے جلدی اٹھ کر لوگ جو ہے وہ نہر پر نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں، کیونکہ نہر کا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس میں سب لوگوں کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے، اور جب وہ نہر پر نہاتے ہیں تو ان کے گرمی دانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو آخری والی بند کی بتاتی ہوں تشریح، کہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب پیڑوں پہ سب پرندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کیونکہ اتنی شدید گرمی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو وہ درختوں کے پتوں کے اندر نا چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ انہیں گرمی نہ لگے، انہیں دھوپ نہ لگے اور انہیں لو نہ لگے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ درختوں پہ تو ویسے بھی سایہ جو بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس سے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گرمی سے بچتے ہیں۔ اب اس کے بعد شاعر اس میں بند میں بہت اچھی ایک بات بتا رہے ہیں ہمیں، کہ دھوپ جو ہے وہ گرمیوں کی جو ہوتی ہے وہ ہمارے جسم کو تو جلاتی ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی موسم جو ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے نقصان کے لیے نہیں بنایا بلکہ ہر موسم میں ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دھوپ ہے اسی کی وجہ سے ہمارے ہاں جو اناج ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا، وہی پکتا ہے، کیونکہ اگر دھوپ نہیں ہوگی شدید تو گندم کیسے پکے گی؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ گندم تو ہماری اتنی زیادہ استعمال کی چیز ہے کہ اس کے بغیر تو ہمارے یہاں زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ہم روزانہ گندم کی روٹی تو کھا سکتے ہیں لیکن ہم اس کے علاوہ روزانہ چاول یا کوئی ایسی چیز نہیں کھا سکتے۔ تو اسی لیے غلہ جو ہے اور بھی کچھ فصلیں ہیں جیسے کھجور کی فصل ہے اور آم وغیرہ بھی جو ہے وہ اسی کی وجہ سے پکتے ہیں اور اسی کی وجہ سے سورج کی دھوپ کی وجہ سے ہی وہ بڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پودوں کو دھوپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہمارے لیے گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ زحمت ہے،
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے ہمارے لیے نعمت ہے. نعمت کیسے ہے؟ یہ ایسے نعمت ہے کہ اگر یہ نہ ہو، دھوپ نہ ہو، مسلسل چھاؤں رہے یا مسلسل بارشیں وغیرہ ہوتی رہیں، تو ہماری تو فصلیں نہیں پکیں گی، اور جب فصلیں نہیں پکیں گی، ان پر سے اناج نہیں آئے گا، ان پر سے غلہ نہیں آئے گا، تو پھر ہم روزانہ کیا کھائیں گے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ گرمی کا موسم ہمارے لیے، اگر وہ تھوڑی بہت ہمیں تکلیف دیتا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں اس کی وجہ سے بہت ساری نعمتیں بھی ملتی ہیں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے آئے مزید جانے. اب یہ کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے گرم ترین شہر سبی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ سبی جو ہے وہ ہمارے بلوچستان کا ایک شہر ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ شدید گرمی پڑتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے کراچی میں اگر درجہ حرارت 36 اور 38 بھی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آج بہت شدید گرمی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سبی میں درجہ حرارت 50 تک بھی چلا جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ وہاں کے لوگ کیسے رہتے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح کا بنایا نا کہ وہ جس طرح کے موسم میں رہتا ہے، اس کا جسم جو ہے وہ کسی حد تک اس کا عادی ہو جاتا ہے. بہرحال ان لوگوں کو بھی مشکلات تو پیش آتی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ علاقہ بہت زیادہ گرم ترین پاکستان کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے جی، اب چلیں ہم اپنے الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں. اور یہ آپ کے الفاظ معنی کون سے آپ کے صفحہ نمبر پر ہے؟ صفحہ نمبر 26 پر. ٹھیک ہے، الفاظ معنی دو بھر. آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، دو بھر کا مطلب ہوتا ہے مشکل. ٹھیک ہے، غلہ. غلہ جو ہے وہ اناج یعنی گندم وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے چاول وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم غلے میں شامل کرتے ہیں، دالیں ہیں، چاول ہے، ان سب کو. اچھا، لو. لو آپ کو میں بتا چکی ہوں پہلے بھی کہ جو گرمیوں میں بہت گرم ہوا چلتی ہے. ہوا تو دونوں طرح کی چلتی ہے، لیکن کبھی ٹھنڈی چلتی ہے کبھی گرم. جو ٹھنڈی ہوا ہے اسے لو نہیں کہتے، اور جو گرم ہوا چلتی ہے گرمیوں میں اسے ہم لو کہتے ہیں. زحمت کا مطلب ہے تکلیف. اور تڑکے. تڑکے کا مطلب ہے بالکل صبح سویرے. ٹھیک ہے، یہ تو یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی. تڑکے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ صبح سویرے. ٹھیک ہے، اب ہم اپنے تفہیم کے سوالات کی طرف آتے ہیں. اور ٹھیک ہے جی، سوال نمبر 1 ہے، یہ بھی صفحہ نمبر 26 پر ہی ہے. اور سوال نمبر 1 ہے کہ لو سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں آپ کو ویسے بہت وضاحت سے اپنی یہ جو آپ کو نظم کی وضاحت ہے اس میں بھی بتا چکی ہوں، لیکن میں آپ کو ایک دفعہ پھر اس کا جواب بتا دیتی ہوں کہ لو سے بچنے کے لیے زیادہ دھوپ میں باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور بہت سا پانی پینا چاہیے. ٹھیک ہے، لو سے بچنے کے لیے زیادہ دھوپ میں باہر نہیں نکلنا چاہیے اور بہت سا پانی پینا چاہیے. اس کے بعد ہے ہمارا سوال نمبر 2. ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 بھی ہمارا اسی صفحہ نمبر 26 پر ہے، تو وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں. گرمی کے موسم میں کون سی چیزیں کھانے پینے کے لیے پسند کی جاتی ہیں؟ گرمی کے موسم میں کون سی چیزیں کھانے پینے کے لیے پسند کی جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ گرمی کے موسم میں شربت پیتے ہیں، اور آئس کریم کھانا، اور تربوز اور آم، جبکہ سبزیوں میں کھیرا اور ککڑی کھانا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سوال نمبر 3 ہے گرمی کے موسم میں کون کون سی سبزیاں اور پھل آتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے گرمی کے موسم میں پھلوں میں آم، تربوز، آلو بخارا، خوبانی اور آڑو وغیرہ، جبکہ سبزیوں میں کھیرا، ککڑی، بھنڈی وغیرہ شامل ہے. اس کا جواب کوئی مشکل نہیں ہے، آج کل یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائیں گی. اچھا، گرمی کے موسم کے 2 فائدے بیان کریں. اچھا جی، گرمی کے موسم کے 2 فائدے یہ ہیں کہ نمبر 1 فائدہ یہ ہے کہ اس سے فصلیں پک جاتی ہیں، اور نمبر 2 فائدہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس میں ہمیں انتہائی مزیدار سا پھل، جس کو پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں، آم بھی کھانے کو مل جاتا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ آپ کو گرمی کا موسم کیسا لگتا ہے؟ تو اب اس کا جواب آپ لوگ خود ہی لکھیں گے. جس کو اگر اچھا لگتا ہوگا گرمی کا موسم تو وہ اچھا لکھے گا، جس کو نہیں اچھا لگتا تو وہ نہیں اچھا لکھے گا. اچھا، اب ہم اس کے نیچے دی گئی خالی جگہ پر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر جس طرح اب آپ کو کچھ یہاں پر نا
آپ کو دیے گئے ہیں کچھ الفاظ، آپ نے اسی میں سے منتخب کرتے ہوئے ان مصروں کو مکمل کرنا ہے، اور یہ آپ کی نظم گرمی میں سے ہی سارے مصرے دیے گئے۔ آتا ہے یوں پسینہ ڈیش ہوا ہے جینا، تو یہاں پر کیا آئے گا؟ دو بھر ہوا ہے۔ باہر جو ڈیش سے نکلو، تو کہاں سے باہر نکلو؟ گھر سے۔ آئس کریم کھاؤ ڈیش پیو پلاؤ، یعنی کہ شربت۔ چیرے اڑا رہے ہیں ڈیش کھا رہے ہیں، تربوز کھا رہے ہیں۔ دیتی ہے گرچہ ڈیش پر ہے خدا کی رحمت، یعنی کہ زحمت دیتی ہے گرمی لیکن خدا کی رحمت ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے صفحہ نمبر 27 پہ جائیں گے۔ جی، یہاں پر آپ کا الفاظ سازی کا کام ہے۔ اب اس میں کیا ہے، آپ کو مثال کے طور پر ایک چیز سمجھا دی گئی ہے۔ آپ نے پہلے جو الفاظ دیے گئے ہیں آپ کو، یہ باکسز کے اندر دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو پڑھنا ہے، اور ان کو پڑھنے کے بعد آپ نے انہیں الگ الگ کر کے لکھنا ہے، ایک ایک حرف کر کے لکھنا ہے، اور جو اس کا آخری حرف آئے گا اس سے شروع کر کے یہ جو کھانا خالی ہے اسلام کے نیچے والا، اس کے نیچے لکھنا ہے۔ تو اب دیکھیں جس طرح سے پسینہ ہے تو پسینہ میں پے، سین، چھوٹی جے، نون اور الف آتا ہے، تو اس کا آخری لفظ کیا ہے؟ اس کا آخری حرف کیا ہے؟ الف۔ تو الف سے ہم نے کیا بنا دیا انہوں نے کہا؟ اسلام۔ تو آپ لوگ اسی طرح سے جسم ہے تو اس میں جیسے کہ اس کا آخری حرف ہے میم، تو میم سے آپ موسم لکھ سکتے ہیں، اور آپ اپنی مرضی سے کچھ لکھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے گرمی ہے تو گرمی کا آخری لفظ کیا ہے؟ یہ، تو آپ یہ سے کوئی چیز لکھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو، جیسے کہ یکا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یمن ایک ملک کا نام ہے، وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ اب نعمت، نعمت کے آخر میں کون سا حرف آ رہا ہے؟ تے آ رہا ہے، تو تے سے آپ تتلی لکھ سکتے ہیں، تربوز لکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب اگلا آخری والا کون سا ہے؟ مخلوق، تو مخلوق کا آخری لفظ کیا ہے؟ قاف، تو قاف سے آپ قائد لکھ سکتے ہیں، قلم لکھ سکتے ہیں، پینسل لکھ سکتے ہیں، قاعدہ لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے اسی والے صفحے پر جس پہ ہم نے یہ الفاظ سازی کا کام کیا ہے، زبان دانی کا کچھ کام دیا گیا ہے، اور اس میں ایک آپ کو مثال بھی دی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو آپ کو دیا گیا ہے کہ جملے زمانے کے مطابق تبدیل کرنے، تو زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو بھی کوئی کام کسی وقت میں کیا جاتا ہے نا، اس وقت کو ہم زمانہ کہتے ہیں۔ آپ اس میں کچھ جو کام جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں کیے جاتے ہیں انہیں ہم فعل ماضی کہتے ہیں۔ جو کام آنے والا جو کام ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت میں ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم فعل حال کہتے ہیں، اور جو آنے والے زمانے میں ہونے والا ہوتا ہے اسے ہم فعل مستقبل کہتے ہیں، اور فعل کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے یہاں پر دیا ہے کہ مثال کے طور پہ انہوں نے دیا ہے موسم بہار میں رنگا رنگ پھول کھلتے ہیں، اور اس کو جب فعل ماضی میں تبدیل کیا ہے تو کیا ہے؟ موسم بہار میں رنگا رنگ پھول کھلتے تھے، یعنی کہ یہ کوئی گزرے ہوئے زمانے کا کام ہو گیا، اسی لیے اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ اب فعل مستقبل ہے موسم بہار میں رنگا رنگ پھول کھلیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ جو نیچے دیا ہوا ہے کہ احمد کھانا کھاتا ہے، تو آپ نے اسے فعل ماضی میں لکھنا ہے کہ احمد کھانا کھاتا تھا، اور فعل مستقبل میں آئے گا تو احمد کھانا کھائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگلے آپ کے صفحے پر ہے کہ سب لڑکے وقت سے پہلے اسکول آتے ہیں، اسی طرح سے اب آپ کو میں نے یہ سمجھا دیے تو آپ یہ سارے کا سارا کام خود کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ کو کاپی پہ اپنی پہ کام کرنا ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ آپ سوالات سارے بلیک کلر کے پوائنٹر سے لکھیں گے، اور جوابات آپ بلو انک پین سے لکھیں گے، کیونکہ اب آپ لوگ فورتھ کلاس میں آ گئے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ یاد دہانی کرا دوں اس چیز کی کہ یہ دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے جو آپ کو یہ اشعار لکھے ہیں، پہلے آپ ایک شعر لکھیں گے، اس کے نیچے آپ اس کی تشریح لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ دوسرا شعر لکھیں گے، اس کے نیچے آپ اس کی تشریح لکھیں گے، اس کے بعد تیسرا شعر لکھیں گے بلیک پوائنٹر سے، آپ اس کے نیچے اس کی بلو انک پین سے تشریح لکھیں گے۔ تو یہ تینوں تشریح آپ کی الگ الگ صفحات پہ صاف ستھری لکھی ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو اس کی تشریحات سمجھا چکی ہوں، اور آپ جو ہے امید ہے کہ خود لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے اب اس کو دوبارہ سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے، پھر بھی میں آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ پہلے شعر میں جس طرح سے یہ بتایا گیا ہے کہ بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور جو ہے وہ زندگی بہت مشکل لگ جاتی ہے، دوسرے میں دوپہر کی لو کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں نہیں باہر نکلنا چاہیے، اور تیسرے میں گرمیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہمارے کام بھی بہت آتی ہے، اور اس کی وجہ سے غلہ وغیرہ بھی پکتا ہے،
ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس کا خلاصہ یہ آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. اور خلاصے کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی حمد کا، کسی بھی نظم کا، کسی بھی بات کا، کسی بھی کہانی کا جو ہم مختصر لکھتے ہیں، اس کو مختصر کر کے لکھتے ہیں کہ بات بھی سمجھ آ جائے اور وہ زیادہ لمبا بھی نہ ہو، اس کو ہم خلاصہ کہتے ہیں. تو یہاں پر سوال ہے کہ نظم گرمی کا خلاصہ شاعر کے حوالے کے ساتھ تحریر کریں. تو حوالہ شاعر یہ کہ نظم گرمی کے شاعر عنایت علی خان ہیں، اور خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نظم گرمی میں شاعر نے گرمی کے موسم کے بارے میں بہت دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، ایسے میں ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے، اگر جائیں بھی تو بہت زیادہ پانی پینا چاہیے کیونکہ اس سے لو نہیں لگتی. پھر وہ گرمی کے پھلوں اور سبزیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سب آم اور ککڑی بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں. گرمی سے بچنے کے لیے لوگ نہر پر جا کر نہاتے ہیں، اس سے گرمی دانے بھی ختم ہوتے ہیں. اور گرمی کے موسم میں لوگ کھیرا اور تربوز بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں، اس سے بھی گرمی کے اثرات کم ہوتے ہیں. اس میں ہم شربت اور آئس کریم کا بھی لطف اٹھاتے ہیں. گرمی کی شدت سے پرندے بھی سہم کر درختوں کے پتوں میں چھپ جاتے ہیں. اور آخر میں شاعر گرمی کا فائدہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ گرمی بظاہر تو بہت بری لگتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے فصلیں اور پھل پکتے ہیں. یعنی ہر موسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہ ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے ہے. اوکے، اب میں آپ کو ایک مرتبہ بچوں دوبارہ جو ہے وہ بتا رہی ہوں کہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے پاس یہ محفوظ ہو جائے. آپ نے اپنی کاپی میں جب کام کرنا ہے تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کچھ خالی جگہ ہے آپ کے سامنے، آپ نے اس کو بھی، یہ بھی آپ کا گھر کا کام ہے، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں آپ، کیونکہ جب آپ یہ بھی آپ کو اپنی کاپی پہ کرنا ہے. ڈیش کا ہے زمانہ، گرمی کا ہے زمانہ، پانی بہت سا ڈیش لو پی لو، نہروں پہ جا رہے ہیں جا کر ڈیش رہے ہیں نہا رہے ہیں، تم بھی چلو ڈیش مر جائیں گرمی دانے، کیا کرنے چلو نہانے. اور پیڑوں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے، کیا بیٹھے ہوئے؟ پرندے بیٹھے ہوئے. جو ڈیش گرمیوں کی ہے جسم کو جلاتی دھوپ، باغوں میں ڈیش آئے آم آئے، سب نے خوشی سے کھائے. آتا ہے یوں پسینہ دو بھر ہوا ہے جینا، ڈیش کو نہ نکلو لو لگ نہ جائے تم کو، یعنی دوپہر میں نہ نکلو. دیتی ہے گرچہ ڈیش پر ہے خدا کی رحمت، دیتی ہے گرچہ زحمت، ڈیش میں آئے گا. ٹھیک ہے. اب امید ہے کہ میں نے آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ یہ نظم پڑھائی ہے اور سمجھائی ہے، تو آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ بہت دھیان سے یہ سارا کام کیجیے گا اور بہت صاف ستھری رائٹنگ بھی کیجیے گا. اب ہم لوگ کل کا جو سبق ہے وہ ہے عید الاضحیٰ، اور آپ کو وہ بہت اچھے سے پڑھ کر آنا ہے تاکہ جب میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ کو پہلے سے بھی اس کے بارے میں کچھ معلومات ہوں. ٹھیک ہے. گھر کا کام جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کون سا ہے، وہ خالی جگہیں جو تھی وہی والا، اور آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا تو آپ وہ اپنی کاپی پہ وہ والا کام کریں گے. شکریہ بہت بہت آپ کا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.